बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जलता कफन, एक नौजवान की खौफनाक कहानी, एपिसोड नंबर 6। क्या वो मेरी सोचों में तो गुम नहीं था? क्या वो मुझसे मिलने से मुतल्लिक तो सोच नहीं रहा था? किरण ने उसे बंद कमरे में क्यों रखा? उसे सोने के पिंजरे में कैद करके क्यों रखा? उसे आज़ादी मिलनी चाहिए, अपनी जिंदगी के अहम फैसले करने के मौके देने चाहिए, लेकिन अब तो फायदा ही ना था। अब तो वो जंग हार चुकी थी, अपनी चाहतों, उम्मीदों, ख्वाहिशों का गला घोंट चुकी थी। उसका महबूब जिन्नात के कब्जे में था। जिन्नात के पहरे को वो खुद देख चुकी थी। शीशे के आलिशान कमरे में दीवार के साथ खड़े चौकसो चौबन जिन्नात को देख चुकी थी। चंद हफ्ते गुजर गए, कोमल ने बाबा जी का दर न छोड़ा। बाबा जी भी उसकी अंदरूनी कैफियत भांप चुके थे, उसका असल रूप देख चुके थे। उसे उस रोज अपने करीब ही नाचते देख चुके थे, लेकिन न जाने उन्हें इसके टूटे दिल पर तरस क्यों ना आ रहा था। क्यों इसे तड़पता देख रहे थे? क्यों इसे इस इम्तिहान से बाहर नहीं निकाल रहे थे? गुजरते दिनों के साथ ही कोमल का खूबसूरत चेहरा मान पड़ता जाने लगा। आंखें रो रो कर गहरी होती गई, स्याह खलके आंखों के गिर्द पड़ते रहे। वो जाती भी तो कहाँ? बाबा जी के पास आने जाने वालों की नजरें इस तन्हा बैठी हुई दोशीजा पर जरूर पड़ती। ये ना तो किसी को डसती और ना ही आंखें बंद करके किसी को देखती। अपनी जान की उसे फिक्र ना थी। शायद खुद ही मौत को करीब बुला रही थी, शायद खुद ही मौत के शिकंजे में फंसना चाहती थी, शायद खुद ही अपने वजूद को जालिम दुनिया से खत्म करना चाहती थी। नागिन से इंसानी रूप में उसे क्या मिला था? सिर्फ आंसू, दुख, दर्द, तन्हाइयां। अपनी जिंदगी का शोक मनाने के लिए उसने खुद ही अपने आप को स्याह लिबास में लपेटा, अपना सरमु जिस्म स्याह चादर में छुपाया। एक दिन चंद मर्द बाबा जी के पास आए और आते ही बोले, बाबा जी हमारे लिए दुआ करें, हमारा गांव जलता है, लोग पिघलते जलते हुए खत्म होते जा रहे हैं। नंबरदार और जागीरदार के किए की सजाएं अब गांव वालों को भी मिलना शुरू हो गई हैं। दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई शख्स जलता पिघलता दिखाई दे रहा है। कल रात ही नंबरदार की बीवी हवेली से बाहर निकली तो एक जगह खड़ी की खड़ी रह गई। वहीं उसका जिस्म जलने लगा, वो पिघलने लगी। नंबरदार के मुलाजमों ने उस आछी आंखों वाले जाहिद पर गोलियां बरसाई, लेकिन कोई चीज उसे तूफान किसी तेज से ले उड़ी। जाहिद का नाम सुनते ही स्याह चादर में खुद को लपेटे कोमल चौंकी। उसके जिस्म पर जैसे करंट सा लगा हो। दिल चाहा कि भागती हुई जाकर अपने महबूब का दीदार करे, देखे कि वो किस हाल में है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो मायूस होकर चुप की चुप रही, क्योंकि वो आदमी बता रहा था कि कोई तूफान की तरह आया और उसे ले उड़ा। वो अब उसे कहाँ तलाश करती? बुजुर्ग ने उसकी सारी कहानी सुनी तो कहा, मैं इसका कोई हल तलाश करता हूँ, इन दोनों को जकड़ लेता हूँ और ऐसी सजा देता हूँ कि दोबारा इंसानों का कत्ल आम ना करेंगे। लोग पुरसुकून होकर चले गए तो स्याह चादर में लिपटी कोमल बुजुर्ग के पाँव में घिर गई, हाथ जोड़े आंसू बहाने लगी कि इसके महबूब को कुछ न कहें। कोमल की बात सुनकर बुजुर्ग हैरान परेशान हुए कि ये क्या कह रही है। जब कोमल ने अपने महबूब की अलिफ से आखिर तक तमाम दास्तान सुनाई, उसकी बहनों का कत्ल आम, बाप का कत्ल, हर चीज के बारे में बताया, तो बुजुर्ग सोचों में डूब गए और रोती हुई मिन्नत समाजित करती हुई कोमल के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहा, बेटी तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर कहती हो तो किरण को झकड़कर तुम्हारे साहिद को तुम्हारे करीब कर देता हूँ। नहीं बाबा जी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने किरण से वादा किया है कि मैं इन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, इनके प्यार में रुकावट ना बनूंगी, इनकी खुशियां ना छीनूंगी। बाबा जी कोमल की बातें सुनकर खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। रात हो गई तो कोमल बोली, बाबा जी मैं अपने महबूब को भूल जाना चाहती हूँ। तो बुजुर्ग ज़ेरे लब मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम ये बात दिल से कह रही हो कि तुम भूल जाओगी उसे। मैं हर रोज तुम्हें तड़पता देखता हूँ, किसी की यादों में गुम मस्त देखता हूँ, कभी मुस्कुराते देखता हूँ और कभी आंसू में देखता हूँ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बुजुर्ग की ये बातें सुनकर कोमल फूट फूट कर रोने लगी। भीगी पलकों, कपकपाती जुबान और लड़सते होंठों के साथ बोली, बाबा जी किरण जोर आवर है, ताकत वाली है, जमाने से टकराना जानती है, तूफान बनकर दुश्मनों को उजाड़ना चाहती है।
میرا محبوب اس کے پاس رہے گا تو محفوظ رہے گا، ہر سے پہلے دشمنوں کے ہاتھوں بچا رہے گا۔ مجھ میں کیا ہے، کیسے اس کا ساتھ دے سکتی ہوں، کیسے قدم با قدم اس کے ساتھ چل سکتی ہوں، مجھے پیار کی یہ قربانی دینی ہے۔ کومل کی باتیں سن کر بزرگ کھلکھلا کے ہنسے، جیسے کومل نے کوئی انہونی بات کر ڈالی ہو۔ اتنے میں زاہد، کرن اور پہرا دیتے ہوئے کئی جن بھی آ کھڑے ہوئے۔ کومل کو بزرگ کے پہلو میں بیٹھے دیکھتے ہی زاہد چیخا، کومل کیسی ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ اپنے محبوب کو دیکھ کر کومل وہ سب باتیں بھی بھول گئی جو چند لمحات پہلے بزرگ سے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے محبوب کو بھول جانا چاہتی ہوں۔ لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کومل کی بھیگی نظریں زاہد کے چہرے میں بے بس تھی، پلکیں جھپکنا بھول بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لمحوں میں ہی اس کا محبوب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ زاہد میری جان، مجھے تمہاری جدائی نے بے بس کر دیا ہے، رلا کے رکھ دیا ہے، مہکتے چہرے کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس سے قبل کہ زاہد روتی ہوئی تڑپتی ہوئی کومل کے قریب ہوتا، اسے دلاسا دیتا، اس کے آنسو پوچھتا، کرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہواؤں میں اڑنے ہی والی تھی کہ کومل نے کرن کے پاؤں پکڑے منت سماجت کرنے لگی، خدا کے لیے کرن، انہیں بے شک لے جانا، لیکن مجھے جی بھر کے انہیں دیکھ لینے دو، باتیں کر لینے دو، آنکھیں ترس گئی ہیں ان کے دیدار کو۔ خدارا میری حالت پہ رحم کھاؤ، میں مانتی ہوں کہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تم طاقت والی ہو، تم ہمت والی ہو، لمحوں میں طوفان برپا کر سکتی ہو، صرف میں منت کر سکتی ہوں، اس کے بعد تم دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی، راستے سے ہٹ جاؤں گی، خود کو ختم کر ڈالوں گی، صرف کچھ دیر کے لیے میرا محبوب مجھے دے دو۔ کومل کی بے بسی دیکھ کر کرن کہے لگانے لگی، کومل تم مجھے روتی ہوئی تڑپتی ہوئی اچھی لگتی ہو، تمہاری بھیگی پلکیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تم اپنی بے بسی پر ماتم کرو، زاہد تمہارا نہیں صرف میرا ہے، ہم بہت جلد ایک دوسرے کو اپنانے والے ہیں، تمہیں بھی بلائیں گے، تمہیں بھی دعوت دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد کرن کہے لگانے لگی، اس کی بے بسی کا مذاق اڑانے لگی اور ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ کومل بھی اس کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، لہٰذا یہ تینوں ایک شیشے سے سجے کمرے کے باہر کھڑے تھے، وہیں جنات کا پہرا تھا۔ کومل دوشیزہ سے ناگن کے روپ میں آئی اور رینگتے ہوئے باہر کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ یہ سجا سے لگا کہ وہ اپنے ساجن کے بہت قریب ہے، لیکن کرن کی ایک بات اس کا سینہ چیرے جا رہی تھی کہ کومل، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہونا چاہتے ہیں، تمہیں بھی بلائیں گے۔ دوسری بات اس کے دل میں کھٹکتی رہی کہ یہ جنزادی مغرور ہو گئی ہے، اسے نیچا دکھانا چاہتی ہے، اپنی طاقت پر فخر کرتی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اگر اب بھی اس نے کچھ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے زاہد کے پیار سے کھاد دو بیٹھے گی۔ اگر کرن مجھ سے اپنا پیار چھین سکتی ہے تو میں کیوں چپ رہوں، میں کیوں بے بس بنوں، مجھے بھی اپنا پیار اس سے چھیننا ہے، مجھے بھی اپنی محبت کو پانا ہے، جیسے وہ مجھے تڑپا رہی ہے ویسے ہی مجھے بھی اسے تڑپانا ہے، جس طرح وہ میری آنکھوں میں آنسو دے کر خوش ہوتی ہے، مجھے بھی کہے لگانے چاہیے، لیکن کیسے؟ اتنی طاقت کہاں سے لاؤں؟ ناگ سانپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، ان ہواؤں سے ٹکرانے والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کومل ناگن بنتے بنتے پھر مرجھا سی گئی، کچھ حل دکھائی نہ دی کے سامنے گئی تو زاہد کے ارد گرد خوبصورت شہزادیوں کے جھرمٹ کو دیکھ کر اور ساتھ بیٹھی سکھ جوڑے میں دلہن کے روپ میں کرن کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ وہ اپنی ہوش بھلا بیٹھی، اسے کیا علم تھا کہ کرن اتنی جلدی اس کی ہو جائے گی، اتنی جلدی اس کی آغوش میں چلی جائے گی۔ ایک دل چاہا کہ تمام ناگوں کو جمع کر کے شیشے تروائے، لیکن اس بات کا یہ خل نہ تھا۔ ایک حل اس کے ذہن میں آیا تو رینگتے رینگتے دریا میں کود پڑی، جلد ہی دوسرے کنارے آئی، یہاں سے بھاگتے ہوئی بابا جی کے قدموں سے لپٹی، بابا جی میرا پیار مجھے واپس لوٹا دو، وہ مجھ سے میری خوشیاں چھین کر لے جا رہی ہے، مجھ سے میری زندگی چھین رہی ہے، بابا جی خدا کے لیے کچھ کریں ورنہ میں مر جاؤں گی، بابا جی وہ میرے زاہد کو ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتی ہے۔ بابا جی کو کومل کی حالت پہ رحم آیا، بیٹی تم ان دونوں کی زندگی سے نکل جانا چاہتی تھی؟ نہیں بابا جی، مجھے میرا پیار چاہیے، مجھے میری خوشیاں چاہیے، بابا جی زاہد نے مجھے دلہن بنانے کا وعدہ کیا ہے، اس سے نہیں، وہ زبردستی کر رہی ہے، مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے، مجھے تڑپانا چاہتی ہے، بابا جی مجھے اس کا دلہن والا روپ برداشت نہیں ہو رہا، خدارا کچھ کرے۔ بابا جی کو کومل کے گرتے آنسو پہ ترس آیا، انہوں نے آنکھیں بند کی اور ایسے تڑپے جیسے بجلی کا کرنٹ انہیں لگ گیا ہو۔ کافی دیر کے بعد ان کی حالت درست ہوئی تو بولے، جا بیٹی اپنا لے اپنے پیار کو، اسے لے کر دور چلی جا، اس کی بستی سے نکل جا، یہ ساری اسی کی بستی ہے، یہاں اس کا راج ہے، مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں اسے جلا سکوں، صرف اسے جھگڑا ہے، لیکن ہونی زنجیروں سے نہیں، صرف طاقت ختم کی ہے، ہواؤں سے ٹکرانے والی طاقت چھینی ہے،
اگر اب تم اسے ڈسنا بھی چاہو تو ڈس سکتی ہو، لیکن تم ایسا نہیں کرو گی کیونکہ اس نے بھی تم سے زندگی نہیں چھینی تھی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، میں نے اپنی طاقت آزما لی، جو میرے پاس تھا وہ پڑھ کر پھونک دیا ہے۔ کومل اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے اپنانے اور کہیں بہت دور لے جانے کے لیے بھاگی۔ ابھی چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ سامنے اسی سپیرے کو دیکھ کر کام گئی جس نے اسے قابو کیا تھا۔ ایک دل چاہا کہ اسے ڈستی ہوئی گزر جائے، لیکن اپنا زہر اس میں نہیں پھیلا سکتی تھی۔ اپنی قسمت پہ رونا آیا، انہی قدموں واپس لوٹی اور بزرگ کے قدم پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا جی خدا کے لیے جس طرح جن زادی کی طاقت چھینی ہے اسی طرح واپس کر دے، میں ہار گئی ہوں، اپنے محبوب کا پیار میری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ خدا کے لیے بابا جی جلدی کریں ورنہ سبھی کچھ تباہ ہو جائے گا، زاہد بکھر جائے گا، بے سہارا ہو جائے گا۔ کومل تڑپ تڑپ کر روئے جا رہی تھی۔ بزرگ حیران پریشان تھے کہ یہ لڑکی کتنی احمد ہے، کبھی کچھ کہتی ہے اور کبھی کچھ۔ وہ کیا چاہتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کبھی محبوب کو پا لینے کے لیے روتی ہے اور کبھی ہمیشہ کے لیے دور رہنے کے لیے روتی ہے۔ بیٹی بھاگ جا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کومل نے یہ الفاظ سنے تو دوسری طرف بھاگی۔ سپیرے کو بھی خبر نہ ہوئی اور کومل بہت دور نکل گئی۔ دریا کنارے پہنچتے ہی دریا میں کود پڑی اور سیدھی جا کر جزیرے سے لگی۔ وہاں سے بھاگتی ہوئی جب کرن کے مقام تک پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر آنسو بہا کر رہ گئی۔ زاہد چلائی جا رہا تھا، کرن کیا ہو گیا ہے تجھے، کیوں یکدم مرجھا گئی ہو، کیوں کمزور ہو گئی ہو، کیوں بولتی نہیں؟ میں ہوں زاہد، تیرا زاہد، جس کی تم دلہن بننے والی تھی، جسے تم اپنانے والی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہوش کرو کرن، خود کو سنبھالو، کیوں مجھے اکیلا چھوڑ رہی ہو؟ جلا ڈالوں گا اسے جس نے تم پہ وار کیا۔ زاہد کی باتیں ایسی سننے کے بعد کومل تڑپ کے رہ گئی، اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہ گئی، بغیر کوئی بات کیے ریزہ ریزہ وجود کو لیے، ادھوری امیدوں کو لیے، ٹوٹے ارمانوں کو لیے، ڈگمگاتے قدموں سے واپس پلٹی اور دریا میں کودی۔ آنسو کی برسات میں رینگتے ہوئے بزرگ کے پاس آئی، آتے ہی ان کے ہاتھوں کو بوسے دیے۔ آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ کر بزرگ نہ رہ سکے اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بابا جی، صرف ایک التجا کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ بابا جی کرن کو آزاد کریں، اس کی طاقت بحال کریں، اس کے مان پڑنے حسن میں دوبارہ مہک بھر دیں۔ کومل کی باتیں سن کر بزرگ کچھ نہ سمجھا، تب یہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا جی جلدی کریں ورنہ میرا محبوب رو رو کر نڈھال ہو جائے گا، ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ بابا جی کرن کے بغیر نہیں جی پائے گا، وہ مر جائے گا اس کے بغیر، ایک لمحے بھی وہ اسے دور نہیں ہونا چاہتا۔ میرے بغیر جی سکتا ہے لیکن اس کے بغیر نہیں جی پائے گا۔ بابا جی یہ جو زندگی ہے نا، اس میں بہت زخم ہے۔ کیا ملا مجھے ناگن سے انسان بن کر؟ کچھ بھی نہیں۔ اکیلی ہی جلتی رہی ہوں پیار کی آگ میں، اکیلے ہی تڑپتی رہی ہوں کسی کی جدائی میں۔ اب کبھی ان ویرانوں میں نہ آؤں گی، اب کبھی پیار کی تمنا نہ کروں گی، اب کسی بھی چیز کی خواہش نہ کروں گی۔ وہ کیا منظر دیکھ کر آئی تھی، بزرگ انجان تھے۔ انہوں نے ویسے ہی آنکھیں بند کی، ویسے ہی لرزے، ویسے ہی پسینے میں بھیگے۔ اس سے قبل کہ کومل کو یہ خبر سناتی، دور سے وہی بین کی آواز کومل کی کانوں سے ٹکرائی تو یہ ہر بات بھول کر ناگن بنے بابا جی کا جواب سنے بغیر رینگنے لگی۔ سپیرے کے قریب جانے لگی، خود کو سپیرے کے قبضے میں دینے کے لیے آگے بڑھنے لگی، مستی میں جھومنے لگی، پھر وہی اصل روپ اپنایا، چمکتا چہرہ اپنایا، بے انتہا حسن اپنایا تو ناچنے لگی۔ سپیرا اسے نچاتا رہا اور یہ ناچتی رہی، وہ مدہوش کرتا رہا، یہ مدہوش ہوتی رہی۔ سپیرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی شہزادی سے دوبارہ بھی مل جائے گی، وہ دوبارہ اس پر قبضہ جما لے گا۔ اب تو وہ اسے کسی صورت بھی آزادی نہیں دے گا، اور شاید کومل بھی اب ہمیشہ کے لیے سپیرے کے گھر بند سلاحوں کے پیچھے زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ آزادی میں اسے آنسو کے سوا کچھ نہ ملا تھا، شاید قید رہ کر سکون نصیب ہو جائے۔ یہ مدہوشی کے عالم میں ناچتے جا رہی تھی کہ یکدم بین کی آواز بند ہوئی، سپیرے کے ہاتھ سے بین زمین پر پڑی اور آنکھیں پھاڑے مدہوشی کے عالم میں ایک طرف چلنے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا کسی کو خبر نہ تھی۔ نیم بے ہوش پڑی کومل بھی کچھ نہ دیکھ پا رہی تھی۔ سپیرے نے اپنی لے کیوں بند کی، اسے مست کرتے کرتے کہاں کھو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سپیرا مسلسل ایک طرف بڑھے جا رہا تھا، اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، ایک جگہ جا کر کھڑا ہو گیا، ایک مجسمہ بن گیا، نہ ہلتا نہ سانس لیتا، مستی کے عالم میں کھڑا رہا۔ لمحوں میں ہی وہاں کا تمام نقشہ بدل گیا، ہر کام الٹ گیا۔ نڈھال کومل ہوش میں آئی، سپیرا بالکل ساکت کھڑا پگھلنے لگا، جسم ہڈیاں بننے لگا۔ کومل ہوش میں آتے ہی دور کھڑے اپنے محبوب کی جلدی آنکھوں کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔
ایک خیال آیا کہ ناگن بن کر ان جھاڑیوں میں جا چھپے، ان جھاڑیوں میں غائب ہو جائے، لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، یہ سب کیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ زاہد اپنا کام دکھانے کے بعد کومل کے پاس آیا۔ آج پہلی مرتبہ زاہد نے کومل کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آنکھیں چھلک پڑی۔ کومل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، صرف سکتے کے عالم میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ زاہد کومل کا بازو پکڑے بابا کے پاس آنے لگا۔ کومل ابھی تک سمجھ نہ پائی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ پوچھ رہی تھی، نہ ہونٹ حرکت میں آ رہے تھے، اور نہ ہی اسے ان سب چیزوں کا یقین آ رہا تھا۔ بابا جی، میں کومل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی کومل کا سکتہ ٹوٹا، چہرے پر رونق ابری، پترائی آنکھوں میں کشش آئی، نیلی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ زاہد میری جان، ہاں ہاں کومل میں سچ کہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کومل پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جو اسے خواب دکھائی دے رہا تھا حقیقت کے روپ میں سامنے آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے گی، ہمیشہ کے لیے اس کے قریب ہو جائے گی۔ کرن نے ایسا کرنے کی کیسے اجازت دے ڈالی؟ بمشکل کومل نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے۔ آپ تو اس سے شادی کرنے والے تھے، اسے دلہن کے روپ میں آپ کے پہلو میں بیٹھی میں نے خود دیکھا تھا۔ کومل کی اس بات پر زاہد نے کہا، اس بات کا علم آپ کے ہو جائے گا، تم شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں ابھی اپنانا چاہتا ہوں، ابھی تم سب کچھ جان جاؤ گی، بس تم ہاں کرو۔ زاہد، کرن کہاں ہے؟ کومل نے پوچھا۔ اسے بھی ملواتا ہوں، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے، لیکن تم ہاں تو کرو۔ ہاں ہاں ہاں۔ بابا جی یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ وہاں چند ایک مرد بھی آ گئے تھے جو ان دونوں کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے، البتہ اس خطے میں پھیلے ہوئے خوف و خراش سے غمزدہ تھے۔ ان سب کی موجودگی میں ہی بزرگ نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ یہ بچھڑے ساتھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ کومل آج بہت خوش تھی، بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تو تنہا مرنے کے لیے تیار تھی، ہمیشہ کی جدائی کو دل میں لیے مر جانا چاہتی تھی، دلدار کی جدائی میں تڑپتے سسکتے روتے جل جانا چاہتی تھی، لیکن اسے دلہن بننے کے بعد بھی یہ سب خواب دکھائی دے رہا تھا، یہ سب ایک سپنا نظر آ رہا تھا۔ سپیرا جلتے جلتے پگھلتے پگھلتے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کھڑا تھا، ایسے جیسے برسوں پرانا ڈھانچہ یہاں کھڑا کیا ہو۔ کومل جلدی سے جزیرے کی طرف بھاگو، وہاں کرن ہم دونوں کا انتظار کر رہی ہے، ہم دونوں کی راہیں دیکھ رہی ہے، بھاگو کومل بھاگو۔ یہ دو پرانے چاہنے والے ایک نئے جوڑے کی صورت میں انہی ویرانوں میں بھاگتے ہوئے دریا کنارے آئے، اور ایک عرصے کے بعد کومل کا سہارا لے کر زاہد نے دریا کو عبور کرنے کے بعد جزیرے میں اپنا قدم رکھا تو ہر طرف سے خوشبو اور مہکتے نظاروں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ گلاب کی پنکھڑیاں اڑ اڑ کر ان کے جسموں پر پھیر رہی تھی۔ گھنگرو کی جھنکار کے ساتھ خوفناک سناٹے والا یہ جزیرہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے یہ ویرانہ نہ ہو، کوئی حسین خوابگاہ ہو۔ ان دونوں کے دلوں کو وہ معطر کرتی جا رہی تھی، ان دونوں کے چہروں پر چمک اور روشنی بھرتی جا رہی تھی۔ جب اس مقام تک گئے جہاں کرن دلہن کے روپ میں اس کے محبوب کے پہلو میں بیٹھی تھی، وہاں کا منظر دیکھ کر کومل کام کے رہ گئی۔ کرن کو پہچان بھی نہ سکی، پیلا زرد رنگ، بکھرے بال، اور حالت ایسے جیسے اسے بری طرح سے زود و کوب کیا گیا ہو، جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کرن پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے ان دونوں کے قریب ہوئی۔ آپ دونوں کو ہمیشہ کا ملاپ مبارک ہو۔ میں بہت خوش ہوں کومل، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں بہت صدمے دیے، بڑے دکھ دیے، بڑی تکلیفیں دیے، تمہاری بے بسی پر مسکرایا کرتی تھی، تمہیں روتے تڑپتے دیکھ کر کہے لگاتی تھی۔ یہ سب بھول بیٹھی تھی کہ میں بھی کسی کے شکنجے میں آ سکتی ہوں، میں بھی کسی کی پکڑ میں آ سکتی ہوں۔ جس حسن پر غرور کیا کرتی تھی وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ کومل، کسی نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے بے بس کر کے نڈال کرنے والا، رنگ و روپ کو بدلنے والا، کسی وقت جلا کر ہواؤں میں اڑا سکتا ہے۔ کومل نے کرن کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، صرف آنکھوں میں آنسو بھرے روئی جا رہی تھی۔ پھر انہیں الٹے قدموں واپس بھاگی، دریا میں کودی اور جلد ہی دوسرے کنارے جا لگی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایسے بھاگنے لگی جیسے اس کے پیچھے دشمنوں کے لشکر بھٹتے آ رہے ہوں۔ اس کا رخ بزرگ کے ڈیرے کی طرف تھا۔ بزرگ کے پاس پہنچتے ہی ان کے قدموں میں گری، ہاتھ باندھے رونے لگی۔ بابا جی، خدا کے واسطے اسے آزاد کر دے، خدا کے لیے اس کی طاقتیں واپس لوٹا دیں، حسن واپس لوٹا دے، میری مراد پوری ہو گئی ہے، میں نے اپنے پیار کو پا لیا، اب یہ خواہش بھی پوری کر دیں۔ کومل ہاتھ باندھے روئی جا رہی تھی۔ بابا جی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھنے کے بعد پھونک مارنے کے بعد بولے، بیٹی تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے، خدا تیری جھولی مسکراہٹوں مسرتوں سے بھر دے۔
اتنا کہنا ہی تھا کہ بزرگ کے ارد گرد وہی رقص شروع ہوا۔ میٹھے میٹھے کہے فضاؤں میں بکھرنے لگے۔ زاہد اور کرن ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کومل کے معصوم چہرے کو پیار بھری نظروں سے تکے جا رہے تھے۔ کومل بھی یہ منظر دیکھنے کے بعد چہر رہی تھی، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ گھنگرو کی جھنکار ایسی مسحور کن تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ناچے، خوشیوں کے رقص میں کھو جائے۔ بھاگتی ہوئی وہ اپنے شہزادے کے پاس گئی، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ایک نظر کرن کی طرف دیکھا جس پر پوری طرح حسن بکھرا ہوا تھا۔ اس کی لبوں پر مسکراہٹ تھی لیکن پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے خوبصورت گالوں کو بھگوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ کرن کی آنکھوں سے گرنے والے یہ آنسو کومل کے دل میں ہزاروں سوالات چھوڑ گئے۔ کرن کہتی ہو تو میں ابھی ابھی تم دونوں کے درمیان سے ہٹ جاتی ہوں۔ مجھے اس جدائی کے صدمے جھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے، انتظار کی عادت پڑ گئی ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو نڈھال کرتی ہو؟ کومل کو اس بات پر کرن نے کومل کے گال تھپتھپائے۔ پاگل، اگر میں خوش نہ ہوتی تو یہ محفلیں کیوں جمتی، یہ ناچ گانا کیوں ہوتا؟ کومل، تم تو پیار کا مطلب اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ پیار عجیب چیز ہے، سبھی کچھ لوٹ لیتا ہے، سوچو خیالوں پر قبضہ جما لیتا ہے، ہر وقت ہی محبوب سے باتیں کرتا رہتا ہے، کبھی مسکراتا ہے اور کبھی آنسو بہاتا ہے۔ تمہاری طرح میں نے بھی اسے شدت سے چاہا، دل کے ہر کونے میں اسے بسایا، ایک لمحہ بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اب اتنا کہنے کے بعد کرن بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہے لگانے لگی۔ کتنے مرجائے ہوئے تھے یہ گونجنے والے کہے، کتنا دکھ تھا ان کہوں میں، کتنی تڑپ تھی ان کہوں میں، ایسے جیسے نشستروں سے بھیگے ہوں۔ کرن کہے لگاتی جا رہی تھی، کومل اسے تک رہی تھی، پھیکے کہوں میں کرن کے ان آنسو کو دیکھ رہی تھی جن میں جدائی کی تڑپ تھی۔ تب آگے بڑھ کر کومل نے اس کا ہاتھ پکڑا، ویرانے میں ایک دم سناٹا چھایا، کہے دم توڑ گئے۔ کرن، تم نے اپنا پیار میرے حوالے کر کے مجھ پہ بہت بڑی نیکی کی، ایک نیکی اور کر دو، صرف ایک نیکی۔ ہاں کومل بولو، میں آج سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، جو کچھ مانگو گی وہ تمہیں مل جائے گا۔ کرن کی اس بات پر کومل کی لبوں پر مسکراہٹ آئی، اپنے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا اور کرن کا ہاتھ زاہد کے ہاتھ میں دے کر اپنا ہاتھ دونوں کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ کرن، ہم تینوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وعدہ کرو کہ تم بھی زاہد کو اپنا لو گی، اپنے پیار کو اپنا لو گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی کرن چونک پڑی۔ ہاں کرن، خدا کے لیے انکار نہ کرنا، ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ زاہد خود حیران تھا کہ کومل کیا کہہ رہی ہے۔ کرن کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، خود کرن بھی اپنے محبوب سے جدا نہیں رہنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ کومل کی بات پر مسکرائی، تینوں نے ایک ساتھ رہنے کی حامی بھری اور یوں خاموش سناٹے میں ایک مرتبہ پھر مہک ابھرنے لگی، گھنگرو کی آوازوں سے فضائیں گونجنے لگی، ہر چیز رقص میں ڈوبی دکھائی دینے لگی۔ رات بھر جشن کا یہ سہانا منظر ویرانے میں چھایا رہا۔ کرن، کومل اور زاہد کے ملاپ پر خوب جی بھر ناچی۔ جن زادیوں کے ناچ نے اس ویرانے کو ایسا دلکش اور پرفریب مہکتا بنایا کہ کومل کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ملاپ پر کرن اتنا خوش ہوگی، وہ تو خود کو جلے نصیبوں والا سمجھتی تھی، لیکن اب وہ اپنے محبوب کے پہلو میں بیٹھی سامنے خوبصورت دو شیزاؤں کے رقص سے محفوظ ہو رہی تھی۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ زاہد کبھی ناچتے ہوئے کرن کو دیکھتا اور کبھی پاس بیٹھی کومل کو، لہٰذا دوسرے دن کرن بھی زاہد کی بن گئی اور دونوں کو لے اڑی۔